मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज हम मज़ीद शादी की लाइंस को डिस्कस करेंगे कि कौन सी शादी की लाइंस कामयाब शादी की लाइन समझी जाती है और अगर कौन सी लाइन ऐसी होती है अगर वो मौजूद हो तो वो शादी में प्रॉब्लम पैदा करती है। तो शादी की लाइंस की बेशुमार किस्में हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-35 किस्में हैं इसकी। 30 से लेके 35 तक इसकी किस्में बन जाती हैं और ज़ाहिर है ये जो किस्में बनती हैं इस पर जो शादी की लाइन पर अच्छे बुरे जो साइंस होते हैं उनको भी मैंने शामिल किया। तो तकरीबन मिनिमम आप कह लें कि 30 से लेके 40 के दरमियान ये किस्में बनती हैं। तो सबसे पहले जो कामयाब शादी की लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी होती है। वो जनाब शादी की लाइन होती है छोटी उंगली के बिल्कुल ये जो आखिरी पोर होता है यहाँ से लेके ये जो दिल की लाइन है इसके जो बीच में फासला होता है यहाँ पर शादी की लाइंस आमतौर पर होती हैं। असल में ये शादी की लाइनें नहीं होती बल्कि ये हमारी दिली वाबस्तगी की लाइनें होती हैं। किसी के साथ जो हमें उनसियत हो जाती है, किसी के साथ हमें एक लगाव हो जाता है, किसी की हमें आदत हो जाती है, किसी के इश्क में हम गिरफ़्तार हो जाते हैं, किसी के साथ हमें शदीद मोहब्बत होती है। और ज़रूरी नहीं होता कि ये जो औरत मर्द की जो सेक्स अट्रैक्शन वाला जो रिलेशन होता है सिर्फ उसी की लाइनें यहाँ पर मौजूद हों। यहाँ पर आपको अपने गुरु के साथ मोहब्बत हो सकती है, अपने मुर्शद के साथ मोहब्बत हो सकती है। तो गुरु की मोहब्बत और मुर्शद की मोहब्बत वो भी यहीं पे देखेंगे। आपको अपने टीचर से मोहब्बत होती है, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत होती है। तो किसी भी रिश्ते के साथ जो आपको शदीद मोहब्बत हो जाती है उसकी लाइनें हम यहीं पे देखते हैं। तो लेकिन आम तौर पर चूँकि इंसान को औरत से ही मोहब्बत होती है और औरत से ही मर्द जो है वो एक रिलेशन बनाता है और इसलिए शादी की लाइंस को यहीं पे देखा जाता है क्योंकि शादी की लाइंस भी यहीं पे मौजूद होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो हम शादी के अलावा जो दूसरी मोहब्बत होती है जिसको हम पाकीज़ा मोहब्बत कहते हैं या एक मुक़द्दस मोहब्बत जो होती है जिसमें सेक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उस तरह की जो मोहब्बत होती है वो भी हम यहीं पे देखते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल है इसमें पहचान करना कि कौन सी शादी की लाइन है और कौन सी रिलेशंस की लाइन है। और लेकिन जितनी लाइन गहरी होगी, लंबी होगी, इतना वो रिलेशन मजबूत होगा। देखिए अगर ये लाइन बहुत पीछे से शुरू हो रही हो और इसकी लेंथ आगे तक यहाँ तक आ रही हो तो जितनी ये लंबी होगी, लेकिन ये याद रखें ये फिर फटे नहीं। अगर खोखली हो जाएगी, इसमें कट्स आ जाएंगे तो आपका ये रिलेशन कमज़ोर हो जाएगा। आपने इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो शादी की लाइन है वो बहुत ही छोटी सी होती है। ऐसे हो सकता है छोटी सी लाइन इधर हो, एक छोटी सी लाइन इधर हो। तो अगर इतनी छोटी छोटी लाइनें होंगी तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान जो है वो थोड़ा सा सर्द मैरी का शिकार है। उसके अंदर वो जो एक रिलेशन बनाने की जो एक होती है, इंसान के अंदर एक कमिटमेंट होती है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए, तो उस चीज़ की कमी आ जाती है। ऐसे लोग रिश्ते निभा नहीं पाते। वो आम तौर पर वो किसी भी रिलेशन को वो जल्दी तोड़ देने के आदी होते हैं जब आपके हाथ में छोटी छोटी शादी की लाइनें हों। तो ऐसे लोगों, अगर लड़की के हाथ में हो या लड़के के हाथ में हो, तो ऐसे लोग अगर शादी कर लें तो शादी की ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं और वो रिलेशन उनका बड़ा कमज़ोर होता है। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे टूट टूट के चले तो वो भी प्रॉब्लम पैदा करती है। और इसी तरह अगर शादी की लाइन में इस तरह के जजीरे से हों तो ये भी शादी में रुकावट का बताते हैं, बदनामियों का बताते हैं और टेंशन्स का बताते हैं। इसके अलावा जो कलर होता है शादी की लाइंस का वो भी बड़ा मैटर करता है। अगर आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा सुर्ख रंग की लाइन है शादी की और आपकी हथेली की रंगत भी बहुत ज़्यादा सुर्ख है, आपका वीनस माउंट उभरा हुआ है और आपका मरीख भी उभरा हुआ है, तो फिर आप बड़े गुस्से वाले हैं और गुस्से की वजह से आप अपनी शादी जो है वो तोड़ सकते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा शादी आपकी हथेली की रंगत बड़ी पीली सी होती है और शादी की जो लाइन है उसका कलर भी आपको पीला सा या जामनी सा या ब्लैक सा नज़र आता है और बड़ा मध्यम सा और बड़ी खोखली सी खुरदरी सी लाइन होती है, तो वो भी कमज़ोर शादी की लाइन होती है। तो वो भी कोई रिलेशन
زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ کی شادی کی لائنز کے اوپر بعض دفعہ بلیک مول ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کی شادی کی لائن ہے، یہاں پہ آپ کو بلیک مول نظر آتا ہے، اس جگہ پہ بلیک مول ہے، اس جگہ پہ بلیک مول ہے۔ تو بلیک مول جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر خون کی خرابی کو بھی ظاہر کرتے ہیں، کوئی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے، اور شادی کی لائن پہ یہ کسی بدنامی کا بتاتا ہے کہ کوئی بدنامی ہوگی، کوئی اچانک لڑائی جھگڑا ہوگا اور آپ کی شادی بریک ہونے کی طرف چلی جائے گی، بعد ڈائیورس تک چلی جائے گی، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اور یہ مرکری ماؤنٹ جتنا بھی یہ ایریا ہے، یہ مرکری والی فنگر یہاں پہ مول ہو، یہاں پہ مول ہو، یہاں پہ مول ہو، یہاں پہ مول ہو، یہاں پہ مول بالکل اچھا نہیں سمجھا گیا شادی کے لحاظ سے، یہ پرابلم پیدا کر دیتا ہے۔ یہ شادی کی لائن سے تھوڑا دور ہوگا تو ہو سکتا ہے تھوڑی کم پرابلم پیدا کرے، مسئلے ضرور بنے لیکن شادی ٹوٹے نہ۔ لیکن اگر شادی کی لائن کے اوپر بلیک مول آ جائے تو وہ بہت خطرے کی بات ہے، پھر اس شادی کا چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جناب مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے خوبصورت شادی کی لائن ہے۔ اگر یہ پیچھے سے 2 شاخہ ہو تو یہ کامیاب لو میرج کی لائن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پیچھے سے 2 شاخہ اس لیے ہوتی ہے کہ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کی کاسٹ الگ ہو، آپ کا مذہب الگ ہو، اور شروع میں آپ کا جو ملاپ ہے وہ نہ ہو سکے، لیکن 2-3 سال کے بعد جہاں پہ یہ 2 شاخہ آپس میں ملتے ہیں وہاں پہ آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے راضی ہو جاتے ہیں اور آپ کی پھر کامیاب لو میرج ہو جاتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ 2 شاخہ پیچھے کے بجائے آگے ہوتا ہے، جیسے کہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اب اتنا بڑا 2 شاخہ آئے نا، اور ایک شاخ بالکل نیچے دل کی لائن کی طرف چلی جائے اور ایک شاخ اوپر کی طرف نکل جائے تو اس کا کوئی چانس نہیں ہوتا اس رشتے کے بچنے کا۔ ایسا رشتہ عام طور پر ٹوٹ جاتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ یہ تھوڑا سا جتنا یہ ٹائم ملی لائن وہاں پر تک تو شادی چلے گی، 2 سال چل گئی، 3 سال چل گئی، لیکن جہاں پہ یہ بہت بڑا 2 شاخہ بن جائے تو وہاں پر پھر شادی کا بچنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ 2 شاخہ تھوڑا سا کلوز ہو جائے، یعنی کہ آگے جا کے یہاں پہ تھوڑا سا 2 شاخہ نکلے تو یہ بھی بتاتا تو پرابلم کا ہی ہے۔ اینڈ پہ جا کے میاں بیوی کی سوچوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، محبت میں کمی ہو جاتی ہے، اور ان کی سوچوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا رشتہ ہر روز کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں یہ والا سائن ہو۔ اس کو میں طلاق کا سائن تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز طلاق کی طرف لے کے ضرور جاتی ہے کہ آپ دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، روزانہ کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوگا، اور آپ کی سوچوں میں آپ کے مزاج نہیں ملیں گے، آپ کی سوچیں نہیں ملیں گی، اور پھر مسئلے بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جتنا چھوٹا ہوگا، بہت ہی چھوٹا ہوگا تو مائنر سے معاملات خراب ہوں گے، لیکن اگر یہ بڑھنا شروع ہو جائے اس کا سائز ایسے تو پھر پرابلم بنیں گے، ان کے مسئلے بن جائیں گے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی کسی بندے کے ساتھ منگنی ہوتی ہے اور پھر وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ اسی بندے کے ساتھ آپ کی دوبارہ منگنی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد آپ کی ڈائیورس ہو جاتی ہے پہلے ہسبینڈ سے، اور پھر آپ کی کسی اور جگہ پہ شادی ہوتی ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دوسری شادی بھی کامیاب نہیں ہوتی، لیکن آپ کی پہلی شادی میں بچے ہیں اور آپ کو بچوں کی یاد بھی آ رہی ہے، اور آپ کی دوسری شادی میں بھی آپ کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو پہلا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ پچھتا رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی بھی زندگی خراب ہو چکی ہوتی ہے، آپ کی بھی سیکنڈ جو شادی ہے وہ خراب ہو گئی ہے، تو پھر وہ پہلا شوہر بعض دفعہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بچوں کی خاطر آپ اس کے پاس واپس آ جائیں، یا آپ کے دل میں اب پہلے شوہر کی محبت پھر جاگ پڑتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلو ہم نے ایک چھوٹی سی بات کا بدگن بنا لیا تھا، تو مجھے اب واپس پہلے شوہر کی طرف چلے جانا چاہیے۔ تو طلاق کے بعد اسی شخص کے ساتھ دوبارہ شادی ہونے کا جو سائن ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے لگوں ابھی، وہ کس طرح سے ہوگا۔ وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ لائن اس طریقے سے چلے، پھر اسی لائن کے آگے ایک اور لائن چل جائے اس طریقے سے۔ یہ ہوتا ہے کہ پہلے لڑائی ہوئی، بات ختم ہوئی، پھر یہ جو گیپ آیا ہے
تو اس میں کوئی آپ کے رشتہ دار کوئی درمیان میں پڑیں گے، وہ صلح کروائیں گے اور آپ کی دوبارہ شادی چل پڑے گی۔ یہ تو ایک تو سائن یہ ہو گیا۔ اب دوسرا سائن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فرسٹ لائن اس طریقے سے ہوگی، اس میں ایسے آ گیا، دو شاخہ آ گیا، کوئی یا مسئلہ اس میں ایسے لائنز آ گئیں، تو پہلا آپ کا ریلیشن بریک ہو گیا۔ پھر آپ کی یہ لائن آئی، یہاں پہ آپ کی شادی ہوئی، یہ چھوٹی سی لائن تھی، یہ بھی آپ کا ریلیشن بریک ہو گیا، اور آگے پھر آپ کی ایک لمبی لائن ہے۔ لیکن یہاں سے ایک لائن جو ہے وہ پہلی لائن کو دوسری لائن کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کا پہلا ریلیشن بریک ہو جائے گا، دوسرا بھی بریک ہو جائے گا، لیکن ایک لائن جب اوپر والی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے تو پہلے بندے کے ساتھ آپ کی دوبارہ شادی ہو جائے گی۔ یہ اس چیز کا سائن اس طریقے سے بنتا ہے۔ تو یہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، یہ بڑا دلچسپ سا پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے ذہن نشین بھی کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، ایسے کر کے لائن ٹچ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے یہ لائن ایسے چلے، پھر ایسے چلے، اور پھر یہ ایسے لائن ایسے ٹچ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ سائن بنتا ہے کہ آپ کی منگنی ہوئی، ٹوٹ گئی، اور پھر اسی بندے کے ساتھ دوبارہ منگنی ہو گئی، شادی ہو گئی، یا آپ کی طلاق ہو گئی تھی، اور پھر آپ کی شادی کے بعد آپ کی طلاق کے بعد کہیں اور شادی ہوئی، پھر وہاں پر بھی آپ کی طلاق ہوگی، اور پھر آپ واپس اپنے پہلے ہسبینڈ کے پاس واپس آ گئیں، اور دوبارہ آپ کی اس کے ساتھ شادی ہوگی۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ یہ اس کو بولتے ہیں کہ ری یونین لائنز، ٹھیک ہے جی۔ ان کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ ویڈیو آج تھوڑی لمبی بنے گی، تو وہ لوگ جو پامسٹری سیکھنے کے شوقین ہیں، میرے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تو امید ہے کہ بور نہیں ہوں گے، لیکن جو پہلی دفعہ آئے ہیں تو ان کو بھی ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد جناب مزید میں شادی کی لائنز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اور کون سی لائن ہوتی ہیں۔ یہ جناب بالکل شادی کی لائن کی اگر شروع میں جزیرہ ہو تو کیا ہوگا؟ شروع میں جزیرہ ہوگا تو شادی میں شروع میں رکاوٹیں آئیں گی، لوگ آئیں گے، رشتہ دیکھیں گے، چلے جائیں گے۔ ایک تو صورتحال یہ ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بالکل شروع میں ہی سخت قسم کی بدنامی بھی دیکھنی پڑتی ہے، اور آپ کی شادی بریک ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی شادی کی لائنز کو ایسے لائنیں کاٹ دیں، یا اس کے آخر میں جا کے کوئی لائن اس طریقے سے کاٹ دیں، جو لائنیں شادی کی لائنز کو کاٹ دیتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی تیسرے بندے کی وجہ سے آپ کی شادی میں پرابلم بن سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ بنے گا جس کی وجہ سے آپ کی شادی جو ہے وہ بریک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے یہ شادی کی لائن اس طریقے سے جا رہی ہے، اور اس میں سے ایک لائن جو ہے وہ ایسے نیچے کی طرف آ کے اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، تو یہ اتنا اچھا سائن نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہلکی سی سیدھی سی بریک لائن اس کے ساتھ ٹچ ہوگی تو اس کو اچھا مانا گیا ہے، لیکن اگر شادی کی لائن دو شاخہ ہو اور ایک شاخ جا کے دل کی لائن کو ایسے کاٹ دے تو اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا، یہ پرابلم پیدا کرے گی۔ اور اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کی جو لائن ہے وہ یہ آپ کی شادی کی لائن ہے ایسے کر کے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اگر ایسے کوئی باریک لائن ٹچ ہو جائے تو یہ اس طرح کی اگر ٹی ٹائپ بنتا ہے نا، تو یہ بہت آپ کو ایک بڑا لونگ ہسبینڈ ملے گا، اور آپ دونوں کی آپس میں بڑی محبت ہوگی، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، تو اس کو اچھا مانا گیا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کی جو لائن ہے وہ اوپر کی طرف چلی جاتی ہے ایسے۔ اگر شادی کی لائن اوپر کی طرف چلی جائے یا چھوٹی انگلی کے اوپر کی طرف چڑھ جائے تو ایسے لوگ شادی کی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جو شادی ہے وہ اتنی کامیاب نہیں رہتی، ٹھیک ہے جناب۔ اس چیز کا سائن یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کی جو یہ آپ کی زندگی کی لائن ہے، یہ آپ کی برین لائن ہے، یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے، یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے، اور یہاں سے آپ کی شادی کی یہ آپ کی شہرت کی لکیر ہے، اور یہاں سے آپ کی جو شادی کی لائن ہے وہ شہرت کی لائن کو کاٹتی ہے اور یہاں تک آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو بدنامی بھی سہنی پڑے گی، اور بڑی تکلیف، ان کہ آپ کا روپے پیسے کا بھی لاس ہوگا، پھر آپ کی شادی بریک ہوگی۔
اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کی لائن یہ شہرت کی لائن کو کاٹتی ہے، قسمت کی لائن کو کاٹتی ہے، پھر یہ دل کی لائن کو کاٹتی ہوئی پھر یہ نیچے کی طرف جھک جاتی ہے بعض دفعہ، یا نہیں بھی جھکتی تب بھی اگر اس میں اس طرح کے کٹس ہیں یا اس طرح کے جزیرے ہیں تو یہ والی شادی بھی آپ کی بڑی برے طریقے سے ٹوٹے گی، کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب. مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے، یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی دل کی لکیر ہے، یہ آپ کی قسمت کی لکیر، اور یہ آپ کی شہرت کی لکیر. اب جناب اگر آپ کی شادی کی لکیر شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر یہ شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کسی ویل ناؤن بندے کے ساتھ شادی ہوگی جو آلریڈی جس کے پاس نیم فیم ہوگا، جو فیکٹریوں کا مالک ہو سکتا ہے، بہت بڑا بزنس مین ہو سکتا ہے، بہت بڑا سیاستدان ہو سکتا ہے. تو کسی امیر کبیر آدمی کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے، چاہے آپ عورت ہیں یا مرد ہیں. آپ کو اپنے پارٹنر کی وجہ سے نیم فیم بھی ملتا ہے اور آپ کے پاس بے پناہ دولت بھی آتی ہے. لیکن اگر یہی شادی کی لائن اس کو کاٹ دے تو پھر سب کچھ اس کے الٹ ہو جائے گا. پھر آپ کی شہرت بھی ضائع ہو جائے گی اور جو کچھ ہوگا وہ آپ کے پاس سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کی جو شادی کی لائن ہے وہ ایسے نیچے کی طرف جھک جاتی ہے، ایسے کر کے، ایسے دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے ایسے کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پارٹنر جلدی دنیا سے چلا جائے گا. یعنی کہ اگر عورت کے ہاتھ میں ہے تو اس کے بیوہ ہونے کا سائن ہے کہ اس کا ہسبینڈ دنیا سے چلا جائے گا اس سے پہلے. اب یہ نہیں ہے کہ شادی کے فوراً بعد ہی چلا جائے گا، 5 سال بعد، 10 سال بعد یا 20 سال بعد، لیکن یہ اس چیز کا سائن ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا اس سے پہلے. اب اگر یہ شادی کی لائن ہے آپ کی یہاں پہ اور وینس ماؤنٹ سے ایک لائن جو ہے وہ ایسے آتی ہے اور اس شادی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو یہ سائن جو ہے اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ بے وفا قسم کا بندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور اگر وینس ماؤنٹ سے کوئی لائن آ کے ایسے آئے اور یہ اس سے شادی کی لائن کو کاٹ دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی فیملی کا بندہ آپ کی شادی کو توڑ دے گا، یعنی کہ کسی تیسرے بندے کی وجہ سے آپ کی شادی ڈیمیج ہوگی. اور اسی طرح اگر مریخ مثبت سے یہاں سے کوئی لائن آ کے شادی کی لائن کو کاٹ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جذباتی فیصلہ غصے میں آ کے آپ اپنی شادی کو توڑ دیتے ہیں، غصے میں آپ طلاق دے دیتے ہیں، ڈائیورس دے دیتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کی شادی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو شادی کی لائن ہے وہ نیچے کی طرف جھکتی ہے، ایسے جھکتی ہوئی یہ دماغ کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے ایسے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ظالم قسم کے شوہر ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اپنی بیوی کو قتل تک کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل بھی اچھا سائن نہیں ہے. اب جناب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لائن ہے وہ دو شاخہ کا تو میں نے بتا دیا آپ کو، یہ دو شاخہ ہو تو اختلافات ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو دو شاخہ ہے نا یہ 3 شاخہ بن جاتا ہے ایسے کر کے. اب اگر یہ والی صورتحال بنے گی تو تو یہ بھی تکلیف دہ صورتحال، اس میں بھی لڑائی جھگڑے پرابلم آئیں گے، لیکن شاید بچوں کی وجہ سے آپ کمپرومائز کر لیں، یا شاید خاندان میں آپ اس طرح سے پھنسے ہوئے ہوں کہ اگر آپ کی طلاق ہوتی ہے تو 2 خاندان بالکل ہی بکھر جاتے ہیں، اس میں سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، آپس میں ان کے جو ہوتے ہیں نا رشتہ داریاں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے صرف آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے آپ جو ہیں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ شادی وہ چلتی رہتی ہے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کی جو ہے نا وہ شادی کی لائن بڑے عجیب طریقے سے اس میں سے ایسے شاخیں نکلتی ہیں ایسے کر کے. تو یہ والی اگر صورتحال ہوگی تو یہ بھی تباہ کن صورتحال ہے، اس میں بھی کوئی سکون نہیں ہوگا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں پر جو آپ کے دونوں ہاتھوں پر 2 شادی کی لائنیں اس طریقے سے ایسے ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا، یہ ایسے کر نیچے گر گئی اس طریقے سے
تو اگر یہ اس طرح کی بے ہنگم قسم کی شادی کی لائنیں ہوں گی نا، ٹیڑھی میڑھی ہوں گی، تو وہ بھی شادی کے رشتے کو بالکل بریک کر دیتی ہیں. یہ بھی کامیاب شادی کی لائن اس کو نہیں مانا گیا. اس کے علاوہ اگر یہ ایسے لہردار ہو کے چلے، یہ بھی اچھی نہیں ہے. اسی طرح اگر یہ زنجیر دار ہو، یہ بھی اچھی نہیں ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، شادی کی لائنز کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے نا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. جو بالکل سیدھی ہوگی اور ہلکا سا خم کھائے، اس کو تو اچھا مانیں گے. لیکن اگر شادی کی لائن ایسے اوپر کی طرف جائے یا ایسے نیچے کی طرف جائے، یہ میں آپ سمجھ لیں اس پوائنٹ کو. اگر آپ کی شادی کی لائن ایسے نیچے کی طرف گری ہوئی ہو، ایسے ہو، تو یہ بھی اچھی نہیں ہے، اس کو بھی برا ہی سمجھیں گے. اور اگر یہ شادی کی لائن آپ سے آپ کی اوپر کی طرف ہو، تو اس کو بھی برا سمجھیں گے. اچھی وہی ہے جو آپ کی اس طریقے سے ہوگی، سیدھی ہو اور ان دو انگلیوں کی بیچ تک آ جائے، اتنی لمبی ہو، گہری ہو، تو اس کو اچھا سمجھا جائے گا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی چوڑی سی آپ کو شادی کی لائن نظر آتی ہے، بڑی چوڑی سی، لیکن اندر سے کھوکھلی بھی ہوتی ہے اور اس میں ایسے کٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ شادی کی لائن بھی بالکل اچھی نہیں ہے. یہ شادی بھی آپ کی ٹوٹنے کی طرف جا سکتی ہے اور آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی ہے. اچھا، ایک اور سائن ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کی لائن جو ہے وہ دو شاخہ ہوتی ہے، اور اس کی جو ایک شاخ ہے وہ ایسے جاتے ہوئے، ایک شاخ ایسے دل کی لائن کو نیچے جا کے کاٹ دیتی ہے، یا ایسے کر کے ایسے. یہ تو ایسا انسان بے وفا قسم کا ہوتا ہے، دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات بنانے والا ہوگا، آپ کا پارٹنر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شادی کی لائن جو ہے وہ دو اسٹیٹ ایکول لائنیں ایسے ہوتی ہیں، بالکل جڑی ہوئی لائنیں. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بالکل آپس میں جڑی ہوئی دو شادی کی لائنیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ محبت تو کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں اور شادی آپ کی کسی اور کے ساتھ ہوگی، اور آپ کے دل میں بھی کوئی اور ہے. یہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے لیکن آپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے، لیکن وہ پہلے شخص کی محبت آپ کے دل سے نکل نہیں رہی. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کی جو شادی کی لائن ہے وہ بہت زیادہ جیسے سیڑھی کی نما ہوتی ہے، ایسے کر کے ٹوٹ کے چلے، اس طریقے سے ٹوٹ کے چلے، اور پھر اس میں ایسے کراس بھی ہوں، تو یہ بھی نہ پہلا رشتہ چلے گا نہ دوسرا رشتہ چلے گا. یہ چیز بھی ناکامی کی طرف لے کے جائے گی آپ کو. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں، ایسے بس ایسے ڈاٹس ہی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی شادی کوئی نہیں کرتے، ان کا بھی کوئی، ان کی شادی ان کی کامیاب نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لائن سرے سے ہوتی نہیں ہے، اور اگر آپ کی شادی کی لائن سرے سے ہو ہی نہ، تو یہ بھی ایسے لوگوں میں جنسی خواہش کی کمی ہوتی ہے، اور وہ لوگ بھی شادی نہیں کرتے جن کے ہاتھ میں شادی کی لائن بالکل ہوتی نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، بہت ہی مدھم ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر آپ کی مون ماؤنٹ سے کوئی لائن آ کے شادی کی لائن کے ساتھ مل جائے، باریک سی لائن، یہ آپ کی شادی کی لائن ہے، اور مون سے آپ کی ایسے جیسے خط وجدان ہوتا ہے، یہ آپ کی لائن کے ساتھ ایسے ٹچ ہو جائے، تو ایسے لوگ بڑے بھولے سے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت دل کے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی شادی بھی یہ کامیاب ہوتی ہے، اور آپس میں ایسے لوگوں کی بڑی محبت ہوتی ہے. یہ اچھا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا مریخ مثبت ہے، یہاں سے اگر کوئی لائن آپ کی یہاں سے نکلتی ہے اور شادی کی لائن کو کاٹ دیتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے شادی کی لائن کو کاٹ دیتی ہے، تو یہ اس کو اچھا نہیں مانیں گے. میں نے بتایا کہ اگر مون سے نکلے اور صرف شادی کی لائن کے ساتھ ایسے ٹچ ہو جائے، اس کو ہم نے اچھا مانا ہے. لیکن اگر یہ مریخ مثبت سے نکلتی ہے اور پھر شادی کی لائن کو کاٹ دیتی ہے، تو اس کو بھی بالکل اچھا نہیں مانا گیا. اور اسی طرح اگر آپ کی شادی کی لائن ایسے کر کے یہ ایسے مریخ مثبت پہ پہنچ جاتی ہے، یہ بھی شادی آپ کی بریک ہو جائے گی. یہ ایسے زندگی کی لائن کو کاٹ دیتی ہے، تب بھی آپ کی شادی ٹوٹ جائے گی. اور پھر اسی طرح یہ قسمت کی لائن کو کاٹتی ہوئی زندگی کی لائن کو کاٹ دیتی ہے، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا. اور اسی طرح اگر یہ دماغ کی لکیر کو کاٹ دے، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا. اور اسی طرح اگر یہ بہت لمبی ہو کے جوپیٹر تک چلی جائے اور اس میں یہ کٹس بھی ہوں اور جزیرے بھی ہوں، تو اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا کہ یہ بھی شادی میں پرابلم آئیں گے، مسئلے آئیں گے.
اور اسی طرح بعض دفعہ جو شادی کی لائن ہوتی ہے اس پر اگر شاخیں ہوں، جیسے یہ شادی کی لائن ہے، اس میں جو شاخیں ہوں گی ایسے نیچے کی طرف گریں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے پارٹنر سے دکھ ملیں گے، روزانہ آپ کا دل ٹوٹے گا اور دکھ ہی آپ کی زندگی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح کچھ لائنیں ایسے اوپر کی طرف سے نکلیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسے اوپر کی طرف سے لائنیں نکلیں اور پھر یہ زندگی کی لائن کو کاٹیں تو یہ پرابلم کا بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں پرابلم آئے گی اور آپ کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہو جائیں گے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اور جب یہ لائنیں اس طریقے سے کاٹیں تو یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ بھی آپ نے سمجھنا ہے، یہ جو شادی کی لائن ہوتی ہے نا، اسی کے اوپر اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں، یہ شادی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ شادی کی لائن کو کاٹ نہ دیں، تو جو لمبی گہری لائن ہوگی، شارپ لائن ہوگی، چمکدار لائن ہوگی، وہ بیٹے کی ہوگی، اور جو چھوٹی لائن ہوگی وہ بیٹی کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ یہ دو لائنیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے وی بناتی ہیں، تو اگر یہ وی کا نشان بنائیں یا ایسے ٹرائی اینگل کا سائن بنا دیں تو یہ جڑواں بچوں کا سائن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں، یہ شادی کی لائن ہے، یہ اس پہ اس طرح کا وی بھی بن سکتا ہے، ٹرائی اینگل بھی بن سکتا ہے، اور یہ الٹا وی بھی بن سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ جڑواں بچے ہونے کی ان کے جو ہے نا وہ ایک سائن بنتا ہے کہ جڑواں بچے ہو سکتے ہیں۔ تو فرینڈز کافی حد تک میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں ایک سائن لاسٹ رہ گیا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں گرڈل آف وینس ہے، یہ آپ کی شادی کی لائن ہے، اور یہاں سے جناب گرڈل آف وینس ایسے آپ کو پتہ ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہوا بعض دفعہ کچھ لوگوں کا اس طریقے سے چلتا ہوا ایسے جاتا ہے، تو اگر اس طریقے سے یہ چلے اور یہ ٹوٹا پھوٹا بھی اور یہ پھر ایک لائن شادی کی لائن کو بھی کاٹ دے تو یہ بھی آپ کی شادی کو بریک کر سکتا ہے۔ ٹوٹا ہوا گرڈل آف وینس بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر یہ شادی کی لائن کو کاٹ دے تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور صورت ہوتی ہے کہ شادی کی لائن جو ہے وہ آگے جاتی ہے اور پھر یہ پیچھے کی طرف مڑ جاتی ہے ایسے کر کے، یہ والی صورتحال ہو یا یہ والی صورتحال ہو تو اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا۔ یہ بھی پرابلم کا بتاتی ہے کہ شادی میں مسئلے بنیں گے، پرابلم ضرور آئیں گے اور شادی میں تکلیفیں ضرور آئیں گی۔ تو فرینڈز یہ نہیں ہے کہ ابھی میں نے جتنی شادی کی لائنیں بیان کی ہیں یہی حرف آخر ہیں، میں نے ساری بیان کر دی ہیں، کم و بیش ہو سکتا ہے 20 بتائی ہیں یا 30 بتائی ہیں، میں نے گنی نہیں ہیں، لیکن تقریباً اتنی ہی لائنیں جو موسٹلی میری نظر میں گزری ہیں ابھی تک وہ میں نے ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں۔ لیکن آگے چل کے اگر کوئی نئی لائن آئی، ظاہر ہے میں روزانہ 10-15 لوگوں کا میں نے ہاتھ ریڈ کرنا ہوتا ہے، ریڈنگ میں نے ڈیلی کرنی ہوتی ہے، تو وہ نئے سے نئے ہاتھ آتے ہیں، نئی سے نئی لائنز آتی ہیں، تو جیسے ہی کچھ نئی لائنز میری نظر میں آئیں تو پھر ان کا مطلب بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی جتنے بھی ممکنہ شادی کی لائنز تھی وہ میں ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، تو امید ہے کہ کافی حد تک آپ کو شادی کی لائنز کی اچھی طرح پہچان ہو گئی ہوگی کہ کامیاب شادی کی لائن کون سی ہوتی ہے اور ناکام شادی کی، ڈائیورس کی یا طلاق کی لکیر کون سی ہو سکتی ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ شادی کی لائن وہی ہم اچھی نہیں سمجھیں گے جب وہ اس طریقے سے ٹوٹ جائے، سیدھی طریقے سے ٹوٹ جائے، یا ایسے کر کے ٹوٹ جائے، یا ایسے دو شاخہ ہو جائے، یا اس پر ایسے کراس آ جائے، تو یہ والی شادی کی لائن ہرگز اچھی نہیں ہے، یہ پرابلم کا بتاتی ہیں، پرابلم بنیں گے، مسئلے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ شادی کی لائن اگر بہت گہری ہے لیکن نیچے ہلکی ہلکی دو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں، یا شادی کے اوپر ایک چھوٹی لائن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو دو نیچے ہلکی ہلکی لائنیں ہیں یہ منگنی کی لائنیں ہو سکتی ہیں، محبت کی ہو سکتی ہیں، ریلیشن کی ہو سکتی ہیں۔ اور شادی کی لائن کے اوپر اگر ایک چھوٹی لائن ہو تو وہ بھی شادی کے بعد کسی کے ساتھ ریلیشن ہونے کی، یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں، وہ بھی ریلیشن کی لائن ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ پر 2 لائنیں ہوتی ہیں شادی کی، رائٹ ہینڈ پہ ایک ہی لائن ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کی خواہش تو آپ کے دل میں رہتی ہے لیکن آپ دوسری شادی بعض دفعہ کر نہیں پاتے۔ لیکن یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں اگر ایک لائن ہو تو اسی کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر لیفٹ ہینڈ پر بھی 2 شادی کی لائنیں ہوں تو 2 شادیاں کبھی کبھی یہ 2 لائنیں کروا دیتی ہیں۔
یہ ہوتی خطرے والی بات ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں۔ اگر دو گہری ڈارک لائنیں آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ موجود ہیں تو وہ آپ کے اندر شادی کی خواہش بھی پیدا کریں گی، دوسری شادی کی خواہش پیدا کریں گی، اور آپ دوسری شادی کی طرف میں بھی چلے بھی جائیں۔ اور لیکن اگر دونوں ہاتھوں پر رائٹ ہینڈ پر بھی دو بڑی گہری لائنیں ہیں یا تین بڑی گہری لائنیں ہیں، لیفٹ ہینڈ پر بھی دو یا تین بڑی گہری لائنیں موجود ہیں، ایکول لائنیں موجود ہیں، تو پھر پہلا رشتہ نہیں بچتا۔ پہلی شادی تو انسان کی بریک ہو جاتی ہے، لیکن دوسری یا تیسری جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب دو یا تین لائنیں ڈارک دونوں ہاتھوں پر موجود ہوں تو پہلی شادی کا بچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دو یا تین گہری لائنیں رائٹ ہینڈ پہ بھی ہوتی ہیں، لیفٹ ہینڈ پہ بھی ہوتے ہیں، تو ایسے مرد جو ہوتے ہیں اور پھر ان شادی کی لائنوں میں کسی قسم کا کوئی کٹ بھی نہیں ہوتا، دو شاخہ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑی صاف کلیئر مرد کے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ پر بھی دو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں، لیفٹ ہینڈ پر بھی، رائٹ ہینڈ پر بھی، تو پھر ایسے مرد جو ہوتے ہیں وہ دو یا تین شادیاں جو لوگ کر لیتے ہیں اور اپنی دونوں بیویوں کو خوش رکھتے ہیں، تینوں بیویوں کو خوش رکھتے ہیں، الگ الگ ان کو گھر لے کے دے دیتے ہیں، بہت ساری پیسے کی ہے۔ اور بس یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اگر آپ مرد اپنی بیویوں کو انصاف دے سکتا ہے اور اس کے پاس وسائل ہیں، پیسہ ہے، تو وہ تب شادی کرے، اور انصاف بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کرنا، تینوں کے ساتھ برابر انصاف کرنا آپ نے، تو تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ 3 یا 4 شادیاں کر لیں۔ 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو لیکن ساتھ انصاف کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت ختیجہ کے ساتھ ان کو بڑی شدید محبت تھی، جو ان کی پہلی وائف ہیں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی، ان کی اتنی شدید محبت تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے میرے پیارے نبی کے حضرت ختیجہ کا دل دکھے، تو انہوں نے حضرت ختیجہ کی زندگی میں شادی نہیں کی۔ اسی طرح حضرت علی کی جب حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے جب شادی ہوتی ہے تو وہ بھی پیارے نبی نے حضرت علی کو یہ کہا کہ فاطمہ کی زندگی میں اس کی سوتن نہیں لے کے آنا، یعنی کہ میری بیٹی کو دکھ نہیں دینا آپ نے۔ تو ظاہر ہے عورت کو ایک اذیت ہوتی ہے، سوتن کی شدید ترین اذیت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی بیوی سے بہت محبت مل رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچے بھی دیے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی کا جو ایک خاموش حکم ہے نا، وہ یہی ہے ہر امتی کے لیے کہ وہ ایک ہی شادی کرے اور اپنے بچوں کا خیال رکھے، بیوی کا خیال رکھے اسپیشلی۔ ہاں، اگر آپ کو اولاد پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ وہ بانجھ ہے، کسی صورت اس سے اولاد نہیں ہو سکتی، اور آپ بالکل صحیح ہیں، پرفیکٹ ہیں، تو اس صورت میں آپ دوسری شادی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو فرینڈز، آج میں نے میرا خیال ہے شادی کے ٹاپک پہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر دی ہے۔ امید ہے کہ جس بندے نے بھی یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے نا، تو اس کو ضرور مزہ آئے گا اور بہت کچھ اس کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ویڈیو اگر آپ کو بہت اچھی لگی ہے تو سب سے پہلے تو نیچے کمنٹس پاس کریں، آپ اچھا پاس کریں یا برا پاس کریں۔ میری محنت اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پھر ظاہر ہے اچھا کمنٹس پاس کریں گے تو میں اور آپ کے لیے زیادہ محنت کروں گا اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے میں اپلوڈ کروں گا۔ تو کوشش کریں کہ اچھے کمنٹس ہی پاس کریں، کیونکہ دل خوش ہو جاتا ہے بندے کا، تھوڑی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔